बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 22 जनवरी 2026 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के साथ एक नई डील करने का ऐलान कर दिया है। तुर्की और कतर गजा में आ चुके हैं। इसराइल को बड़ा धचका लगा है। दूसरी तरफ शाम के अंदर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने इसराइली मंसूबों को रोक डाला है और शाम की फतह के बाद तुर्की की नजरें लबनान और फलस्तीन पर लगी हुई हैं। इसराइल ने लबनान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को तमाचा जड़ दिया है। अमेरिका की तरफ से अब तक 352 अरब डॉलर का असलहा इसराइल को दिया गया है और अमेरिका की मदद से इसराइल ने सऊदी अरब से समझौता करने के लिए दोबारा मिन्नत समाजत शुरू कर दी है। और अमरीकी सदर ट्रंप के पीस बोर्ड में 8 मुसलमान मुल्क शामिल हो चुके हैं। क्या ट्रंप का जो अमन बोर्ड है, पीस बोर्ड है, ये गजा में मुकम्मल तौर पर हमास को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है? और ट्रंप के पीस बोर्ड में मुसलमान मुल्क क्यों शामिल हुए हैं जबकि इसराइल भी उस बोर्ड का हिस्सा बन चुका है? इससे जुड़ी हुई मजीद खबरें और तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको बताएंगे। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी करें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त मेरे सामने है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि हमास को असलहा फेंकना होगा और ये काम हमास के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हर हमास का बच्चा जब पैदा होता है तो वो बंदूक लेकर पैदा होता है। उनके लिए असला फेंकना इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने कहा लेकिन हमास को ये काम करना होगा, उन्हें असला फेंकना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनको मिटा डालेंगे। ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमास को धमकी भी दी और उन्हें असला फेंकने के लिए कहा कि तुम्हें असला फेंकना होगा। दूसरी तरफ आज की गजा के हवाले से बहुत बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट है मेरे सामने, जिसे इसराइल के मशहूर मीडिया नेटवर्क यदीओत आहरोनोत ने भी नशर किया और मारिफ जो इसराइली मीडिया है अबरानी ज़बान का, उसने भी नशर किया और इसके अलावा स्काई न्यूज़ अरेबिक जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी नशर किया। रिपोर्ट क्या है कि हमास असलहा फेंक देगा और अमेरिका ने हमास को गारंटी दी है कि वो उसे गजा में पॉलिटिकल रोल या फेस सेविंग देगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हुकूमत हमास को एक ऐसी डील ऑफर कर रही है, एक ऐसा समझौता हमास के साथ कर रही है कि जिससे इसराइल को बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो डील ऑफर की गई है ट्रंप हुकूमत की तरफ से हमास को, उसमें यह कहा गया है कि हमास असलहा फेंकने के बाद गजा में सियासी किरदार अदा कर सकेगा। इसके लिए हमास को अपनी सुरंगों का जो मैप है वो देना होगा, यानी जो सुरंगें गजा के नीचे बनाई गई हैं कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से हैं वो देना होंगी। और उसके अलावा हमास को असलहा भी फेंकना होगा। ये 2 शर्तें हैं। बदले में क्या मिलेगा? हमास गजा में सियासी रोल प्ले कर सकेगा, हमास के जो रहनुमा हैं वो गजा से बाहर आ जा सकेंगे और साबिक जो हमास से वाबस्ता पुलिस के लोग थे वो नई मौजूदा इंतजामी जो टेक्नोक्रेट फ़लस्तीनी गवर्नमेंट बनी है उसमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा हमास को बतौर पॉलिटिकल पार्टी के भी गजा में एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी रहनुमा को, हमास के किसी भी शख्स को टारगेट नहीं किया जाएगा। अमेरिका इस बात का जामिन होगा। ये एक ऑफर की गई है ट्रंप की तरफ से, जिसे इसराइल के 3 बड़े मीडिया नेटवर्क ने आज नशर किया है। अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक, यानी यदीओत और मारिफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इसराइल को ये ऑफ़र कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमास जिंदा रहता है और इसराइल तो कह चुका है कि हमने हमास को मुकम्मल तौर पर मिटाना है, तो इससे तो हमास से जिंदा रहेगा और ये इसराइल को कबूल नहीं है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरी तरफ मारिफ इसराइल का मीडिया है, उस पर एक और रिपोर्ट छपती है जो मजमून बुनियादी तौर पर एक मशहूर तज्ज़ियाकार मती टोचफील्ड का है, जिसमें उसने कहा कि नेतन्याहू इसराइली अवाम के सामने झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमास को तो बहुत कुछ मिल चुका है, तुर्की और कतर गजा में आ चुके हैं और नेतन्याहू इलेक्शन में इसकी कीमत अदा करेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने जो दावे किए वो सरासर झूठ पर मबनी थे और उसके दावों की आड़ में गजा में बहरहाल उसके वादे पूरे नहीं हुए हैं। और अगर गजा में हमला ना किया गया, ऑपरेशन ना किया गया, तो इसराइल को सब कुछ देना पड़ेगा। ये मारिफ के मजमून के अंदर ये बात कही गई है। बहरहाल अब गजा में अमरीकी सदर ट्रंप ने एक अमन बोर्ड बनाया और वो ट्रंप का जो अमन बोर्ड है उसे द बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया, यानी अमन का इदारा। ये इदारा ट्रंप ने गजा की बुनियाद पर बनाया, क्योंकि ट्रंप ने गजा की जंग बंद करवाई शर्म और शेख के अंदर।
تو اس ادارے کو اقوام متحدہ کے متبادل کے طور پر، اقوام متحدہ کا جو سلامتی کونسل ادارہ ہے اس کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے دنیا کے 60 سے زائد ملکوں کے رہنماؤں کو اس ادارے میں شامل ہونے کے لیے درخواست یا جو ریکویسٹ ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں انویٹیشن جو ہے وہ بھیجی تھی، جس میں پیوٹن کو بھی انویٹیشن گیا اور یورپ کے تمام سربراہان کو گیا۔ تو جو ٹرمپ کا امن بورڈ ہے اس میں 8 مسلمان ملکوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ 8 ملک کون سے ہیں؟ ترکی ہے، قطر ہے، مصر ہے، بحرین ہے، آذربائیجان ہے، اس کے علاوہ مراکش ہے، پاکستان ہے، UAE ہے۔ یہ 8 ملک ہیں جنہوں نے اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور مزید مسلمان ملک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو امن بورڈ ہے اس میں فرانس نے، جرمنی نے، اٹلی نے، کینیڈا نے اور یورپ کے تمام چھوٹے بڑے ممالک نے اس میں شمولیت سے انکار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یورپ کے ملک سمجھتے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کا متبادل بنے گا اور اقوام متحدہ اس سے ختم ہو جائے گا اور سلامتی کونسل اس سے ختم ہو جائے گی، اس لیے اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جو امریکی صدر ٹرمپ کے اس بورڈ میں اسرائیل کو انویٹیشن ملا تھا، اسرائیل بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ اب ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر مسلمان ملک کے ایک ایسے بورڈ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں جس میں اسرائیل بھی موجود ہو؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس کے اندر اسرائیل بھی موجود ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کے 60 کے قریب جو ملک ہیں، 57 کنٹری جو مسلم ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ٹرمپ نے یہ جو ایک امن بورڈ بنایا ہے، اگرچہ ٹرمپ اس کو اپنے قانون اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر چلانا چاہتا ہے، لیکن 2 سال کی غزہ کی جنگ نے ثابت کیا کہ نہ تو اقوام متحدہ نہ ہی سلامتی کونسل غزہ کی جنگ بند کروا سکے۔ سلامتی کونسل کے 10 سے 12 اجلاس ہوئے، ہر اجلاس ویٹو ہو جاتا تھا۔ اسرائیل کو غزہ کی جنگ روکنے کے لیے کوئی مجبور نہ کر سکا، اگرچہ اس میں امریکہ کا بڑا کردار تھا کہ اس نے سلامتی کونسل کے اجلاسوں کو نتیجہ خیز نہیں بنانے دیا، بار بار ویٹو کیا۔ لیکن ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمان ملکوں سے ڈیل کی کہ میں غزہ کی جنگ بند کرواتا ہوں۔ اب اس کے کیا نقصانات ہوئے، کیا فوائد ملے، کیا غزہ کے لوگوں کو قیمت ادا کرنا پڑی، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن بہرحال ٹرمپ کے ساتھ ترکی نے اور قطر نے، مصر نے اور باقی مسلم کنٹریز نے معاملہ طے کیا کہ آپ غزہ کی جنگ بند کروائیں۔ اب یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، یعنی حماس غزہ چھوڑ دے، اسلحہ پھینک دے وغیرہ وغیرہ، اب خود اس پر حماس بھی راضی ہوا ہے، اگرچہ مجبوراً یا فورس کر کے، جیسا کیسا بھی، لیکن حماس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ پھینکے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جنگ بندی تو ہو گئی، ٹرمپ نے سیز فائر کروا دیا، اسرائیلی قیدی چھڑوا دیے، لیکن پھر بھی غزہ میں اسرائیل کی وائلیشن جاری ہے۔ اسرائیل نہ اقوام متحدہ کے قانون کو مانتا ہے، نہ سلامتی کونسل کو مانتا ہے، اور اب غزہ میں جو سیز فائر وائلیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ 450 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ ابھی میرے سامنے آج کی آپ یہ خبر دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے یہ رپورٹس رکھنے لگا ہوں۔ امریکی میڈیا CBS نیوز سے منسلک غزہ کا ایک صحافی جو کہ کیمرہ مین تھا CBS امریکی میڈیا کا، وہ اسرائیلی بمباری میں جاں بحق ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مزید 2 صحافی، یعنی کل 3 صحافی پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے غزہ کے مار دیے ہیں، جس پر مصر نے اسرائیل سے شدید احتجاج کیا ہے، کیونکہ مصر غزہ کے بارڈر پر معاملات کا ذمہ دار ہے۔ اور الجزیرہ کی رپورٹ ہے میرے سامنے، جس میں الجزیرہ نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی بمباری اور فائرنگ سے 11 غزہ کے شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 3 بچے اور 1 عورت بھی شامل ہیں۔ مخیم، بریج، نتساریم اور دیر البلح میں اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں۔ اب اسرائیل کھلے عام ٹرمپ کے امن بورڈ بننے کے بعد اور ٹرمپ کی غزہ کے حوالے سے ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کے باوجود بھی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ تو یہ خلاف ورزیاں پھر رکتی کیوں نہیں ہیں؟ ناظرین کرام، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس حوالے سے جتنا زیادہ میکسیمم پریشر ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اب عرب ریاستیں مسلم سٹیٹ سے امریکہ کے ساتھ کیا لڑ سکتی ہیں؟ کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست اپنے مفادات کو داؤ پر لگا کر کسی ایک مسئلے پر وہ اتنا سٹینڈ لے لے کہ سب کچھ تباہ کروا دے، شاید ایسا کوئی بھی عقل مند ریاست نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا کہ غزہ میں ترکی اور قطر کو کردار اس لیے ملا کہ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی کو نظر انداز کیا۔ دی ٹائمز آف اسرائیل اسرائیلی میڈیا ہے، اس کی ایک مضمون میں یہ بات کہی گئی کہ اسرائیل نے بہت بھیانک غلطی کر دی ہے کہ قطر اور ترکی کو غزہ میں آنے دیا گیا ہے، کل کو یہ ترکی اور قطر غزہ میں اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنیں گے۔ اسی طرح سے میرے سامنے ایک اور رپورٹ ہے جو الجزیرہ کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر یلو لائن بدل ڈالی ہے۔ 53% سے 53% پہلے رقبہ تھا اسرائیل کے قبضے میں بفر زون کے نام پر غزہ کا، اب وہ 61% ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوجیں مزید علاقوں میں گھستی ہیں، شہری علاقوں کو منہدم کرتی ہیں اور لوگوں کو نشانہ بناتی ہیں، جس سے عالمی سطح پر اسرائیل کی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ الجزیرہ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آتی ہے، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل نے غزہ کے خاندانوں کو نقل مکانی علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنگ بندی کے بعد پہلی بار جبری انخلاء کی ہدایت بھی اسرائیل نے کی ہے۔ رائٹرز کی اس رپورٹ پر اسرائیلی
فوج کا بیان اور دعویٰ سامنے آیا کہ رائٹرز نے غلط اور جھوٹی رپورٹ دی ہے، ہم نے جبراً غزہ کے لوگوں کو کہیں اور نہیں بھیجا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ سموترچ نے 2-3 دن پہلے کہا کہ غزہ سے لوگوں کو نکالا جائے اور غزہ کے امن بورڈ ہمیں قبول نہیں ہے، غزہ کی جنگ دوبارہ شروع کی جائے، اور کئی اسرائیلی وزراء نے پریشر ڈالا نیتن یاہو پر کہ ٹرمپ کی تم باتیں کیوں مان رہے ہو، غزہ پر ہمیں قبضہ کر کے وہاں آبادکاری کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور خبر دی ٹائمز آف اسرائیل اسرائیلی میڈیا ہے جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطینی قیدی ہیں ان کے ساتھ بہت بھیانک سلوک ہو رہا ہے، تمام انسانی حقوق کے ادارے رپورٹ کر چکے ہیں۔ بہرحال اب یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اسرائیل غزہ میں خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہاں پر قطر، ترکی اور باقی مسلم سٹیٹ ہیں وہ ہر چیز کو سمجھوتا کر کے بھی تب بھی وہ اسرائیل نہیں مان رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو امن بورڈ ہے وہ غزہ کے حوالے سے، فیوچر کے حوالے سے کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر ہے کہ امریکہ نے اب تک کتنا اسلحہ یا کتنی مدد اسرائیل کو دی ہے۔ تقریباً $4 ارب کی امداد امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر سال 2026 میں اسرائیل کو ملی ہے۔ کل اب تک $352 ارب کی امریکہ نے اسرائیل کو امداد دی ہے، جس میں $263 ارب کی فوجی مدد شامل ہے۔ ڈراپ سائٹ نامی میڈیا اور سٹیفن ملر کی ایک رپورٹ کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جب سے اسرائیل بنا ہے اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، اور امریکہ ظاہراً تو اسرائیل کے خلاف جاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر کا ذکر ضروری ہے جو کہ بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ڈیووس سمٹ کے اندر یہ کہا کہ نیتن یاہو کہتا ہے کہ آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل نے بنایا ہے اور یہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے۔ نیتن یاہو خامخواہ امریکہ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آئرن ڈوم جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہم نے بنا کر دیا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں اسرائیل جو جھوٹ بولتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے لیے پروٹیکشن کی ہے، ہم نے امریکہ کو فلاں ٹیکنالوجی دی ہے، وہ سچ نہیں ہے بلکہ معاملات الٹے ہیں۔ بہرحال کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک دن میں 5 وارننگ لبنان کو دی گئی ہیں کہ وہ علاقے خالی کر دیے جائیں، اسرائیلی فوج وہاں بمباری کرنے والی ہے۔ TRT عربک نے رپورٹ دی ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے تیز ہو چکے ہیں۔ معارف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل لبنان کے اندر ایک بہت بڑی نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، شام کے حوالے سے کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسرائیل ہائیوم نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اردگان کا خواب شام میں پورا ہو گیا ہے۔ ترکی نے شام میں کردوں کو دیوار سے لگا دیا ہے، اسرائیل کے منصوبوں کو روک دیا ہے۔ اسرائیل کردوں کی حمایت اور مدد کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے علاوہ شام کے حوالے سے رپورٹ آ رہی ہے کہ 4 روزہ ہسکا کے اندر سیز فائر ہوا تھا، لیکن ہسکا میں کرد علیحدگی پسند گروہ قس نے بغاوت کی ہے، دھوکہ دیا ہے اور 10 سے زائد شامی فوج کے کمانڈروں کو مار ڈالا ہے، جو ایک طرح سے کھلم کھلا سیز فائر کی وائلیشن ہے۔ دوسری طرف کرد علیحدگی پسند جو شام کے اندر ترکی کی وجہ سے پسپا ہوئے ہیں، ان کے علاقے ان کے کنٹرول سے نکلے ہیں، اس پر مختلف ملکوں میں امریکہ کے خلاف احتجاج ہوا ہے، ترکی کے خلاف احتجاج ہوا ہے، جس میں عراق، اسرائیل، فرانس، جرمنی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ڈیووس سمٹ میں کہا کہ ہم کردوں اور شام کے اقلیتوں کے تحفظ چاہتے ہیں اور ہم شام کی حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم زور زبردستی ترکی کی قبول نہیں کریں گے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے ڈیووس سمٹ میں یہ بھی کہا کہ ہمارا خواب ہے کہ سعودی عرب ہم سے دوستی کر لے اور سعودی عرب ہم سے ریکگنائز کر لے، ہمارے ساتھ تعلقات بنا لے۔ بہرحال اب تک کی کچھ تازہ ترین مشرق وسطیٰ سے خبریں تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات آتی رہیں گی، آپ ہمارے YouTube چینل کے ساتھ جڑ جائیں، آگے نشر کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔